Salam मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का जो नॉवल है दिल ने तन्हा झेली रात, ये बेसिकली एक फेडरल सिस्टम बेस्ड नॉवल है, वनी बेस्ड है, जागीर तराना निज़ाम है, फरसुदा रवायात हैं, रिवेंज बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है। ऑफ कोर्स इसकी हैप्पी एंडिंग है और सबसे मज़े की बात कि इस नॉवल के 2 सीजन्स हैं। इस नॉवल की मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इस नॉवल के, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू चूज़ दिस नॉवल। सो रीड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ज़ाहिर है इसकी हैप्पी एंडिंग है, तभी मैंने इसको चूज़ किया है। ओके, सो इसका सीज़न 1 स्टार्ट करते हैं। ज़रख़ान, छोड़ो यार, भूल जाओ सब। शिमल उसे हज़ारों बार समझा चुका था, मगर तौहीन का जो एहसास उसके अंदर कुंडली मार के बैठ चुका था, उसका जहर पल पल उसके वजूद में सरायत कर रहा था। ज़रख़ान, छोड़ो यार, भूल जाओ सब। शिमल उसे हज़ारों बार समझा चुका था, मगर तौहीन का जो एहसास उसके अंदर कुंडली मार के बैठ चुका था, उसका जहर पल पल उसके वजूद में सिरायत कर रहा था। कैसे भूल जाऊं इस बेइज्जती को जो ज़रख़ान की सरेआम एक मामूली सी लड़की के हाथों हुई है। मैं भरी महफिल में तमाशा बन के कैसे खामोश रहूं? शिमल खान, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? ज़रख़ान की आंखों से शोले निकल रहे थे। मैं जानता हूँ ज़रख़ान कि तुम्हारा रवैया ऐसा ही हो सकता था, बल्कि तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता, मगर देखो, मद्दे मुकाबिल एक लड़की है और लड़की से इंतकाम लेना मर्दानगी नहीं होती। शिमल खान उसे समझाते हुए बोला, मगर वो जवाबन ज़ोर से चिल्लाया, यही तो ज़्यादा बेइज्जती की बात है शिमल खान, कि मेरी बेइज्जती करने वाली लड़की ज़ात है और औरतों के हाथों हारना मर्दों का शेवा नहीं होता। काश फराज दरमियान में ना आता तो वो दूसरा सांस न ले पाती। तो फिर क्या किया जाए? शिमल खान ने पूछा। ये तय है शिमल कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा किसी भी कीमत पर, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। वो शिमल के कंधे पे हाथ रख के ठहर ठहर के बोला, ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा ज़रख़ान? तुम्हें मेरी दोस्ती पे शक है? बोलो, हुक्म करो ज़रख़ान, मैं अपनी जान पर खेल के उस लड़की को तुम्हारे कदमों में ला फेंकूंगा। शिमल खान उसकी बात पर जज्बाती हो गया तो ज़रख़ान शर्मिंदा हो गया। मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा शिमल, मैं अजियत की जिस आग में जल रहा हूँ उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वो सर झुका के बोला तो शिमल कुछ सोचते हुए उसे देखता रहा। ज़रख़ान का ताल्लुक़ कबायली इलाके से था। वो वली खान का इकलौता बेटा था और उनके बाद उसे ही अपने कबीले का सरदार बनना था। सिर्फ 20 साल की उम्र में माँ बाप और बहनों की शदीद ख्वाहिश पर उसे अपनी चच्चा ज़ात कशमाला को अपना हमसफ़र बनाना पड़ा, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 1 साल बाद कशमाला मुराद का तोहफ़ा देकर अब्दी नींद सो गई। मुराद अब 3 साल का हो चुका था। कशमाला से जुदाई का दुख बहुत शदीद था। वो हर वक्त अपनी ज़ात में गुम रहता। वली खान के शदीद इसरार पर उसने शिमल खान के साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला किया था और यूं वो और शिमल खान दोनों इस्लामाबाद आ गए और यहाँ कोठी किराए पर ले ली। शिमल खान उसका ना सिर्फ भी ज़ात था बल्कि जान छिड़कने वाला दोस्त भी था। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। शिमल, बाबा जान का फ़ोन आया था। सुबह सवेरे शिमल बात लेकर निकला तो ज़रख़ान बेड पे बैठा उसके निकलने का इंतज़ार कर रहा था। काका जी का फ़ोन? खैरियत इतनी सुबह सुबह? शिमल बालों में ब्रश करते हुए रुका। मुराद को बुखार है पिछले 4 दिन से। ये तो बड़ी परेशानी की बात है, आखिर उसे बार बार बुखार क्यों हो जाता है? तुम ऐसा करो ज़रख़ान, मुराद को फ़ौरन यहाँ बुलवाओ, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं ताकि असल बीमारी का पता चले। मैंने भी यही सोचा था। तुम अभी काका जी को फ़ोन कर दो, जितनी जल्दी हो बेहतर है, शिमल ने कहा तो ज़रख़ान ने फ़ौरन घर का नंबर मिलाया और उन्हें मुराद को इस्लामाबाद भिजवाने का कहा। एक बात कहूँ, अगर माइंड ना करो तो? शिमल रिसीवर रख कर उसके पास बैठते हुए बोला। बोलो। तुम मुराद के साथ ज़्यादती कर रहे हो? मैं ज़्यादती कर रहा हूँ मुराद के साथ? ज़रख़ान ने हैरत से पूछा। हाँ तुम ज़रख़ान, उसे माँ की ज़रूरत है। शिमल ने एक दफ़ा फिर पुराना सबक दोहराने का इरादा किया। जब कुदरत ने उसकी किस्मत में माँ जैसी नेमत से महरूमी लिखी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है शिमल? वो दुखी हुआ। माँ अगर उसकी किस्मत में नहीं तो बाप तो जिंदा है, क्या उसका प्यार उसके नसीब में है?
شیمل ذرا سختی سے بولا تو زرخان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ دیکھو زرخان، مراد کو ماں کی ضرورت ہے۔ اس عمر کے بچے ماں کی گود کے لیے تڑپتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ عاجزی سے بولا، شادی کر لو۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری عورت مراد کو ماں کا پیار دے سکے گی؟ اب کہ اس کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ پلوشا مراد سے بہت پیار کرتی ہے، وہ یقیناً۔ شیمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زرخان چلا اٹھا، شرم کرو شیمل، شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے بھی۔ وہ میرے لیے زری اور نگی کی طرح ہے۔ وہ مراد سے بہت محبت کرتی ہے زرخان، تو مراد سے اس کی محبت کو بلیک میل کریں ہم، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس خوف سے اپنے بھانجے سے محبت نہ کرے کہ کل کو اس کی محبت کو بلیک میل نہ کیا جائے۔ چاہتوں کی ان مضبوط دیواروں کو سودے بازی سے دور ہی رکھو تم لوگ۔ مگر زرخان، پلیز شیمل۔ زرخان نے ہاتھ اٹھا کے اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ صرف ایک ہستی کے چلے جانے سے رشتوں کے تقدس میں فرق نہیں آ جاتا۔ کشمالہ کی زندگی میں میرا اور پلوشا کا رشتہ جتنا مقدس تھا، اس کے چلے جانے کے بعد بھی میں اس کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ اس کی بات پر شیمل خان کا دل انجانی خوشی سے بھر گیا۔ شیمل نے بی بی ماں زرخان کی والدہ کے کہنے پر ہی زرخان سے پلوشے کی بات کر تو لی تھی، مگر دل کی دنیا کس تباہی سے گزری تھی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس کی رفاقت کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر بی بی ماں نے پلوشا کے سلسلے میں زرخان سے بات کرنے کو کہا تو اس کے اوپر ایک قیامت گزر گئی، لیکن زرخان کی باتوں سے اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرے دن دونوں مراد کو شفا ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹروں نے مکمل چیک اپ کیا۔ فکر کی بات نہیں، کمزور بچہ ہے، ہر چیز کا اثر جلدی لے لیتا ہے، آپ اسے بہت توجہ دیا کریں۔ ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہوئے بولے، آپ اس کے کون ہیں؟ جی یہ میرا بیٹا ہے، زرخان نے بتایا۔ اس کی امی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کی بات کا زرخان کوئی جواب نہ دے سکا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شیمل نے ہی ہمت کی، سو سیڈ، سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ ڈاکٹر شرمندہ ہوئے، اٹس آل رائٹ۔ واپسی پر زرخان کافی دیر اداس رہا۔ شیمل اس کا موڈ دیکھ کے مراد کے ساتھ بازار چلا گیا۔ واپسی پر اس کے پاس ڈھیروں کھلونے تھے۔ دیکھیں بابا، چاچو نے کتنی چیزیں لے کے دی ہیں، وہ خوشی خوشی سب دکھا رہا تھا۔ بہت اچھے ہیں۔ شیمل نے اس کے تھکے تھکے انداز پر اسے غور سے دیکھا۔ بابا جان میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا، مراد نے کہا تو زرخان نے اس کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میری جان، بابا کو معاف کر دینا۔ آیا ماں؟ شیمل نے آیا کو آواز لگائی تو تھوڑی دیر میں وہ آ گئی۔ آیا ماں، آپ مراد کو لے جائیں اور اسے کھانا کھلائیں، اسے بھوک لگی ہے اور پھر اسے دوا بھی دینی ہے۔ جائیں مراد بچے۔ شیمل نے جان بوجھ کے اسے باہر بھیجا، پھر زرخان کی طرف مڑا۔ یہ کیا پاگل پن ہے زرخان، تم اتنے کمزور تو کبھی بھی نہیں تھے۔ شیمل، مالا اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں اور مراد کیسے جئیں گے اس کے بغیر۔ وہ بکھرنے لگا۔ پلیز زرخان، حوصلہ کرو، قدرت نے اس کا اور تمہارا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ شیمل کی اپنی آواز بھی بھرا گئی۔ کیسے حوصلہ کروں؟ میں تو اس کی امانت کو بھی نہیں سنبھال سکا۔ اگر مراد کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اور پھر مالا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بالکل بے حوصلہ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مراد کو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اب تو 3 ماہ چھٹیاں ہیں تو مراد کے پاس ہی ہوگے۔ تیسرے دن وہ لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ آیا ماں اور ملازمہ کو زرخان نے صبح ہی روانہ کر دیا تھا الگ گاڑی میں۔ صاحب جی، آپ پھر کب آئیں گے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ کبیر، جلدی لوٹوں گا، کیونکہ تمہارے شہر کی طرف کچھ حساب نکلتا ہے میرا۔ زرخان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ملازم کچھ نہ سمجھا تھا۔ گلزری جاتے ہوئے شیمل خان کو بھی لینا ہے۔ وہ مراد کو بسکٹ دیتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے خان۔ بابا، ہم اماں کے پاس جا رہے ہیں؟ مراد نے سوال کیا۔ زرخان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بابا، آپ کہتے ہیں نا اماں بہت دور ہیں، اب ہم اماں کے پاس دور جا رہے ہیں نا؟ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے زرخان کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ نہیں بچے، ہم بی بی ماں اور پھپھو کے پاس جا رہے ہیں۔ زرخان نے خود کو فوراً سنبھالا۔ بابا بسکٹ کھائیں گے؟ وہ بسکٹ اس کی طرف بڑھا کے پیار سے بولا۔ نہیں، آپ کھا لیں۔ بابا، شیمل چاچو کب آئیں گے؟ لو جناب، وہ آ گئے۔ شیمل کالج کے گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ چاچو آ گئے، مراد زور سے چلایا۔ ہاں جناب، آ گئے چاچو۔ ارے اکیلے اکیلے کھایا جا رہا ہے؟
وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو مراد نے فوراً بسکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ چاچو کی جان، شمل نے اسے گود میں لے کے ڈھیر سارا پیار کیا۔ شام کے سائے چاروں طرف ہلکے ہلکے اندھیرے کی چادر پھیلا رہے تھے۔ مراد تھک کے سو چکا تھا۔ خان جی، آگے تو روڈ بلاک ہے شاید، گلزریں گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ شمل نے پوچھا۔ کافی لوگ کھڑے ہیں، لگتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا۔ خان جی، آگے کوئی جیپ گہرے کھڈے میں گر گئی ہے، شاید یہ لوگ تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ شہر کی لڑکیاں ہیں، 2-3 عورتیں تو موقع پر ہی ہلاک ہو چکی ہیں، ڈرائیور اور ایک عورت زخمی ہے، واپس آ کے گلزری نے تفصیل بتائی۔ سو سیڈ، بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ لوگ، ان راستوں پر تو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے، شمل دکھ سے بولا۔ خان جی، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا ٹریفک کھلنے میں، گلزری نے بتایا۔ شمل اور زرخان اپنی باتوں میں لگ گئے۔ صاحب، ایک لڑکی زخمی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی گاڑی میں ڈال دیں، آپ اسے ہسپتال تک پہنچا دیں، ایک دیہاتی گلزری سے بولا تو اس نے شمل اور زرخان کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں لے آؤ، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، زرخان نے فوراً کہا، مگر جب بلو جینز اور ریڈ شرٹ میں زخمی لڑکی ان دونوں کے سامنے آئی تو دونوں ہی چونک گئے۔ زرخان اور شمل خان اپنے دوست فراز کے بھائی کی شادی میں گئے تھے۔ وہاں جوتا چھپائی کی رسم کے موقع پر زرخان کسی کے دھکا لگنے سے ساتھ کھڑی لڑکی قندیل سے جا ٹکرایا اور نتیجتاً دونوں زمین پہ تھے۔ زرخان شرمندگی سے ہنس پڑا اور اس کا ہنسنا قندیل کو تپا گیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسٹوپڈ کہہ کے زوردار تھپڑ زرخان کے منہ پر دے مارا۔ غصے سے زرخان کا منہ سرخ ہو گیا، ارد گرد کھڑا ہر شخص اسے خود پہ ہنستا لگا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پستول کی طرف بڑھا۔ شمل خان بھی جلدی سے آگے بڑھا، مگر درمیان میں ایک دم فراز اور اس کے کزنز آ گئے اور بڑی مشکل سے ان دونوں کو وہاں سے نکال کر لائے تھے۔ زرخان، شمل کی آواز اسے حال کی دنیا میں کھینچ لائی۔ قندیل کو پچھلی سیٹ پر ڈالا جا چکا تھا، گلزری گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، زرخان کے دماغ میں جکڑ چل رہے تھے۔ انتقام کا ناگ پھر پھن پھیلائی کھڑا ہو گیا تھا اور پھر قدرت نے خود سے اس کو موقع دے دیا تھا۔ زرخان، اب کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ شمل نے اس کے چہرے سے اندازہ تو لگا ہی لیا تھا، پھر بھی سوال کیا۔ فیصلہ تو قدرت نے خود ہی کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ گلزری، اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کی طرف مڑا۔ کیا مطلب خان جی؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اس لڑکی کو تم لال حویلی پہنچاؤ گے، اس نے فیصلہ صادر کیا۔ مگر خان جی، یہ تو… گلزری، میں بحث پسند نہیں کرتا، جیسا کہا ہے وہ کرو، اب کہ وہ غصے سے بولا۔ جیسے آپ کا حکم خان جی، ڈرائیور نے تابعداری سے کہا۔ اس دوران شمل خان خاموش تھا۔ بی بی ماں کیسی ہیں آپ؟ وہ ماں کے گلے میں بازو ڈال کے بولا۔ مراد زری کی گود میں تھا اور نہ جانے اسے کیا کیا قصے سنا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بچے، تو یہ بتا مراد کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں ماں جی، دکھایا تھا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بس ذرا کمزور ہے۔ ہاں کمزور تو ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھٹنے کا درد ٹھیک ہوا؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ کافی فرق ہے پہلے کے مقابلے میں۔ گڈ، تجھ سے ایک بات بھی کرنی ہے بچے۔ جی فرمائیں۔ وہ ہمیں تنگوش ہوا۔ وہ تیرا چچا اور چاچی زور دے رہے ہیں کہ شادی کی تاریخ دے، وہ رازداری سے بولی۔ زری مراد کو لے کے اندر جا چکی تھی، مگر ابھی تو زوار امریکہ میں ہے، اسی مہینے واپس آ رہا ہے۔ وہ زوار آ رہا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ خوشی سے بولا۔ تیرا چاچا بتا رہا تھا کہ زوار نے ٹیلی فون پہ بتایا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ہاں ہے تو خوشی کی ہی خبر، مگر وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تو اس میں کیا رکاوٹ ہے بی بی؟ بی بی ماں، رکاوٹ تو کوئی نہیں، بس میرا خیال تھا کہ پہلے تمہاری شادی ہو جاتی۔ میری شادی کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ تو اچھی طرح جانتا ہے زرخان، زری اور مراد ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مراد سے زری کو دور کر دیا تو وہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر تو اس کی ماں لے آئے گا تو وہ بہل جائے گا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی ماں ایک دن لوٹ آئے گی۔ تو اس کا یہ انتظار ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بی بی ماں، میں اپنے بیٹے کو ستیلے پن کی بھٹی پر نہیں چلا سکتا، وہ منہ پھیر کے بولا۔ سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے بچے، مگر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے بی بی ماں، وہ لفظ چبا چبا کے بولا۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ وشے اچھی لڑکی ہے زرخان، تو کیا اچھی لڑکیاں قربانی کا بکرا ہوتی ہیں بی بی ماں؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ مراد کو حقیقی ماں کا پیار دے گی زرخان، خدا کے لیے بی بی ماں، وہ مجھے بالکل زوار کی طرح سمجھتی ہے، اور پلیز آئندہ اس کے حوالے سے اس طرح بات نہ کیجیے گا۔
وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کشمالا کی تصویر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دلہن بنی کشمالا شرمائی شرمائی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس ساتھ کو اتنا مختصر کیوں کر دیا تم نے کشمالا؟ تم جو عمر بھر ساتھ نبھانے کے دعوے کرتی تھی وہ سب کیوں بھلا دیے تم نے؟ مگر بے وفا تو میں ہوں جو تم سے جدا ہو کے بھی زندہ ہوں۔ مالا پلیز لوٹ آؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مالا پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز لوٹ آؤ۔ وہ اس کی تصویر کے سامنے بکھر گیا۔ لالا، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ زرمینہ کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ آؤ زری، کیا بات ہے؟ وہ اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے بولا۔ وہ دراصل لالا بات یہ ہے کہ وہ رک گئی۔ زری، کیا بات ہے؟ تم رک گئی؟ بولو کیا بات ہے؟ زرخان نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ لالا، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ زرمینہ زرخان کا ہاتھ تھام کے بولی۔ کیسا وعدہ؟ زرخان الجھا۔ لالا، آپ وشے سے شادی کی حامی کبھی نہیں بھریں گے۔ کیا مطلب؟ زرخان کچھ نہ سمجھا۔ لالا، وشے کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ مر جائے گی، پلیز۔ زری، وشے بالکل تمہاری طرح ہے میرے لیے، تم فکر نہ کرو۔ وہ مسکرا کے بولا۔ میں جانتی تھی لالا، آپ اسے بالکل مجھے اور نگی کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں نے اسے بھی یہی کہا تھا مگر وہ پھر بھی پریشان تھی۔ وہ مسکرا کے بولی۔ بائی دا وے، وہ کون ہے جسے وہ پسند کرتی ہے؟ اب کے زرخان نے شرارت سے پوچھا۔ اس سوال پر زرمینہ گھبرا گئی۔ کوئی نہیں لالا۔ بری بات، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، جلدی سے نام بتاؤ۔ وہ مصنوعی سختی سے بولا۔ شمل لالا، وہ جلدی سے بولی۔ شمل؟ زرخان نے حیرت سے کہا۔ اور وہ بے وقوف مجھے وشے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شمل لالا کو بی بی ماں نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات کرے۔ اس دن وشے بہت روئی تھی لالا، زری بتانے لگی۔ زری، کیا شمل بھی جانتا ہے اس بات کو؟ شمل لالا کا تو مجھے نہیں پتا، بس وشے کا ہی معلوم ہے۔ آپ اس کی مدد کریں گے نا لالا؟ وہ بڑی آس سے بولی۔ کیوں نہیں، میں شمل سے بات کروں گا کہ وہ پھپھو کو بھیجے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ضروری تو نہیں زباں سے کہہ دوں داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ اچھا، وہ بھلا کون سی زبان ہوتی ہے؟ زرخان کی اچانک آواز پر ڈائری پلبشا کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ جا گری۔ لالا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا مجھے۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ جی جناب، میں۔ وہ شرارت سے ہنسا اور ساتھ ہی اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ خود کو سنبھال کے بولی۔ جب آپ افسردہ سی بیٹھی شاعری فرما رہی تھیں۔ بیٹھے نا آپ۔ یہ شاعری کب سے شروع کی آپ نے؟ وہ اس کی ڈائری زمین سے اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لالا، یہ مجھے دے دیں۔ وہ آگے بڑھی تو زرخان پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ کاش اس کو نہ ہو معلوم عدم، وہ ہمیں زندگی سے بھی پیارا ہے۔ واہ بھئی واہ، مگر اسے کیوں معلوم نہ ہو؟ اسے معلوم نہ ہوا تو بات کیسے بنے گی؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تو وہ جلدی سے بولی۔ یہ تو شعر ہے لالا۔ اچھا، یہ شعر ہے، میں سمجھا یہ شعر ہے۔ اس نے مذاق اڑایا۔ لالا، تنگ نہ کرے نا، وہ منہ بنا کے بولی۔ اگر بھروسہ کر کے مجھے ہمراز بنا لو تو فائدے میں رہو گی۔ لالا، وہ روحان سی ہو گئی۔ ارے بابا، رونے کی کیا بات ہے؟ صرف اس کا نام بتاؤ، پھر دیکھنا تمہارا لالا تمہاری خوشی کے لیے کیا کرتا ہے۔ شاباش، نام بتاؤ۔ وہ بھی اسی کی زبان سے سننے کا خواہش مند تھا، اور پلبشا کے لیے شمل کا نام لینا گویا جوئے شعر لانے کے مترادف تھا۔ بولو نا بابا۔ لالا، آپ زری سے پوچھ لیں، وہ منہ پھیر کے بولی۔ زری سے کیوں پوچھوں؟ تم کیوں نہ بتاؤ، یہ بری بات نہیں ہے۔ ویسے تم جانتی ہو، جب سوار اور زرمینہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا تو میں نے زری سے بھی پوچھا تھا۔ یہ عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اس میں فریقین کی مرضی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک حد کے اندر رہ کر ان جذبوں کا اظہار بری بات نہیں ہے۔ بولو، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ سے کھل کے بات کرو۔ اگر مناسب وقت پر کھل کے بات کر لی جائے تو انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا۔ مجھے شمل لالا بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ رک رک کے بولی تو زرخان کا کہا دور تک پھیل گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بس لفظ لالا پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ شرارت سے بولا تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ دوسرے دن وہ شمل خان کی طرف آ گیا۔ ارزم خان، کیسے ہو؟ اس نے پستول صاف کرتے ارزم سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں لالا۔ تمہارے ایڈمیشن کا کیا ہوا؟ زرخان نے پوچھا۔ 22 تاریخ کو ٹیسٹ ہے۔
ارزم نے بتایا۔ وہ شمل خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ 2 ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی، البتہ ان کی چچا زاد نیمل ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تیاری تو ہے؟ جی لالا، A1 تیاری ہے۔ گڈ۔ ارزم، جاؤ نیمل سے کہو اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے بنا کے بھیجے۔ شمل خان نے باہر آتے ہوئے کہا۔ شمل، میں بہت پریشان ہوں۔ ارزم کے جانے کے بعد زرخان نے کہا۔ کیوں جناب؟ بی بی ماں شادی پر بہت اصرار کر رہی ہیں، مگر میں کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دیکھو زرخان، محبت، نفرت سب جذبے زندگی سے مشروط ہوتے ہیں، اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کشمالہ زندہ نہیں ہے اب۔ وہ ہر پل میرے ساتھ ہوتی ہے شمل، میں اس کے وجود کو، اس کے لمس کو محسوس کرتا ہوں۔ وہ کھویا کھویا بولا۔ خود کو فریب مت دو زرخان، اور حقیقت کی نظر سے سب دیکھو۔ ہاں، وہ واقعی نہیں ہے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش رہے۔ آخر زرخان نے خود کو سنبھال کے شمل سے کہا۔ شمل، تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اپنے بارے میں؟ ہاں بھئی، شادی کے بارے میں۔ ابھی کچھ بھی نہیں، ویسے بھی یہ امی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جس سے میں کہوں اس سے شادی کرو گے؟ تم؟ ہاں میں۔ زرخان اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنس پڑا۔ جواب دو بھئی۔ آنکھیں بند کر کے کر لوں گا جناب، وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ دل اسے اندھے فیصلے کرنے سے باز رکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ انجانے میں وہ پیاسا تو دریا کی سمت بڑھ رہا تھا۔ تو پھر میں پھپھو سے بات کر لوں؟ زرخان نے خوشی سے پوچھا۔ مگر وہ ہے کون؟ وشے کی بات کر رہا ہوں۔ زرخان کی بات پر وہ سکتے میں آ گیا، اور اسے اسی حالت میں چھوڑ کر زرخان زنان خانے میں چلا گیا، اور آدھے گھنٹے بعد لوٹا، شاید پھپھو کو بھی راضی کر آیا تھا۔ اس دوران شمل خود کو سنبھال چکا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ زرخان۔ پوچھو۔ دیکھو زرخان، میں یہ تو جانتا ہوں کہ بی بی ماں آج کل تم پر شادی کے لیے زور ڈال رہی ہیں، تو کیا تم وشے کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو؟ شمل کی بات پر زرخان گنگ ہو گیا۔ شمل خان، اپنے راستے کی تکلیفیں خود سہنے کا حوصلہ ہے مجھ میں، تو مجھے اتنا خود غرض سمجھتے ہو کہ میں اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو استعمال کروں گا؟ وہ سختی سے بولا۔ تو پھر وشے ہی کیوں؟ معاف کرنا زرخان، مگر دیکھو میں نے تو خاندان میں کم ہوں اور تعلیم میں شکل بھی گزارے لائق ہے، تو پھر وشے ہی کیوں؟ تمہارے اپنے گھر میں بھی؟ وہ رک گیا، اور اس کا اشارہ زرسانگا کی طرف تھا۔ اس لیے شمل کہ تم وشے کو پسند ہو۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے صاف ستھری بات کی ہے، مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، زرخان ہنس کے بولا۔ شمل جھینپ گیا۔ اب کیسے اسے بتاتا کہ شمل کو بھی وہ بہت پسند ہے؟ کافی دیر زرخان اس کو تنگ کرتا رہا، اور بالآخر شمل خان کو یہ راز کھولنا پڑا کہ محبتوں کے سفر میں وہ بھی پلوشا کے سنگ تھا۔ سنو زرخان، تم نے اس لڑکی کا بھی پتہ کیا؟ شمل خان کو ایک دم قندیل کا خیال آیا۔ اس کی تو شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ زرخان نفرت سے بولا۔ یار، 1 ہفتہ ہونے کو ہے، وہ زخمی بھی تھی۔ شمل کا جذبہ ہمدردی جاگا۔ کل زمان خان سے بات ہوئی تھی، وہ لایا تھا کسی ڈاکٹر کو، کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اب اس کا کرو گے کیا؟ یوں ہی قید رکھو گے؟ ہاں، یہی اس کی سزا ہے، اور یہی میرا انتقام، وہ حقارت سے بولا، اور اسے خدا حافظ کہہ کے لال حویلی آ گیا۔ خان جی، اس بی بی نے ہنگامہ کر رکھا ہے، ہمیں تو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، چیخ چیخ کر حویلی کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ملازمہ زرخان کو دیکھ کے جلدی جلدی بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ زرخان ملازمہ کو بھیجنے کے بعد اس کے کمرے میں گیا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ نفرت اور انتقام کی آندھی شدت سے چلنے لگی، اور وہ ان تیز آندھیوں میں نفرت کی ناؤ پر بہے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف انتقام گونج رہا تھا۔ قندیل کسی کی کمرے میں موجودگی کا احساس کر کے فوراً اٹھ بیٹھی، اور سامنے کھڑے زرخان پر نظر پڑتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ کتنی ہی دیر خاموشی رہی، اور قندیل اس بڑے طوفان کے لیے تیار ہونے کی کوشش کر رہی تھی جو اکثر خاموشی کے بعد اٹھتا ہے، مگر زرخان کچھ کہے بغیر واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد قندیل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زرخان سے ٹکرا کے اپنی موت کو دعوت دی تھی۔
اس بات کا احساس اسے تھپڑ مارنے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ وہ تو اپنی دوستوں اور آیا کے ساتھ سوات تفریح کے لیے جا رہی تھی اور حادثے سے دو چار ہو گئی، مگر اب یہاں کیسے؟ میرے خدایا، تو مجھے وہیں موت دے دیتا۔ شام کو ڈاکٹر آیا تو اس نے پوچھا تھا، کیونکہ ایک وہ ڈاکٹر ہی تو تھا جو اردو بول سکتا تھا، باقی سب تو پشتو ہی بولتے تھے۔ ڈاکٹر، یہ کون سی جگہ ہے؟ بی بی، یہ خان زرخان کی حویلی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ قبائلی علاقہ ہے، مختصر جواب آیا۔ ڈاکٹر، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا بی بی، مجھے تو شمل خان نے کہا تھا کہ لال حویلی میں ایک مریضہ ہے، اس کا چیک اپ کروں۔ نمر خان؟ ہو از ہی؟ شمل خان، ہو از ہی؟ وہ خان صاحب کا پھپھو زاد بھائی اور دوست ہے۔ ڈاکٹر بینڈیج کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے بولا تو قندیل بھاگ کے اس کے سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر، پلیز ہیلپ می، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہ شخص اغوا کر کے لایا ہے۔ اغوا؟ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ قندیل نے اسبات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر ہنس کے بولا، یو آر آؤٹ آف یور سینسز، ہاؤ کین خان ڈو اٹ؟ ہی از سو نائس، ہی از سو نائس مین، پلیز لیٹ می گو۔ وہ جانے لگا تو وہ بے بسی سے بولی، بلیو می ڈاکٹر، اٹس ٹرو، ہی ڈڈ دیٹ، آئی ایم سو سوری میڈم۔ وہ کہہ کے نکل گیا اور دروازہ فوراً باہر سے لاک کر دیا گیا۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، تھک ہار کر، مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرے خدایا، میں کیا کروں؟ وہ اپنے مقدروں کی سیاہ بختی پر سوائے آنسو بہانے کے اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ خوبصورت شکل میں ہم سب درندے ہیں اسد، آدمی کہتے ہیں جس کو، وہ ابھی غاروں میں ہے۔ دوسرے روز زرخان کمرے میں آیا تو قندیل کو یوں لگا کہ جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، مگر وہ زندہ رہی۔ تم کیا سمجھی تھی قندیل ملک کہ خان زرخان تمہیں معاف کر دے گا؟ دیکھو، قدرت بھی میرے ساتھ ہے، اس نے خود ہی تمہیں میرے حوالے کر دیا تاکہ میں اپنے اندر لگی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں۔ پلیز، آئی ایم سو سوری۔ مجھ سے ٹکر لیتے ہوئے تم بھول گئی تھی کہ خان زرخان کیا چیز ہے اور تم کس سے مقابلے پہ اتری ہو۔ دیکھو، اب تم میرے پاس ہو اور اگر میں چاہوں تو پل بھر میں تمہارا سارا غرور مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے واپس جانے دو، وہ بمشکل بولی۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تاکہ تمہیں سامنے بٹھا کے تمہاری پوجا کر سکوں، وہ تنزن بولا۔ کیونکہ تم کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو، بہت بہادر ہو۔ تم خان زرخان کے مقابلے پر آئی ہو تو بہت بہادر ہو۔ پلیز مجھے واپس جانے دو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، واپس جانے دوں؟ اتنی آسانی سے؟ آسانی سے ملنے والی چیزوں کو آسانی سے چھوڑ دینا عقل مندی تو نہیں ہے مس قندیل ملک۔ خیر، اگر تم آسانی سے نہ بھی ملتی تو ہم ہر مشکل سے گزر کے بھی تمہیں یہاں لاتے، اور اگر تم باقیوں کی طرح مرا بھی جاتی نا تو زرخان تمہاری لاش کو قبر سے نکال کے بھی اپنے انتقام کی پیاس بجھاتا۔ اس کے انداز کی پختگی اس کی باتوں کی سچائی کی بھرپور گواہ تھی کہ وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا ہے۔ مجھے ایک دفعہ مار دو اور اپنے انتقام کی آگ بجھا لو پلیز، وہ ہاتھ جوڑ کے رو دی۔ میں تمہارے وجود کو موم کی طرح جلاؤں گا، تم قطرہ قطرہ انتقام کی آگ میں جلو گی، بوند بوند زہر ٹپکاؤں گا تمہارے وجود میں۔ وہ اس وقت بالکل بدلا ہوا زرخان تھا۔ اگر حویلی کا کوئی شخص اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھتا تو اس کی چلتی سانسیں رکنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی۔ واٹ؟ زوار خان کو شدید جھٹکا لگا زرخان اور شمل کی زبانی بات سن کے۔ او مائی گاڈ، تم لوگوں نے پچھلے 1 ماہ سے ایک لڑکی کو قید کر رکھا ہے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا۔ یہ اس کی سزا ہے زوار خان، اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ زرخان غصے سے بولا، سزا اور جزا کا تعین کرنے والی ذات پاک رب کی ہے، تمہارے اور میرے جیسے معمولی انسان بھلا کسی کو کیا سزا دیں گے؟ وہ لفظ چبا چبا کے بولا اور پھر شمل کی طرف مڑا۔ شمل، زرخان کی جذباتیت سے تمہیں واقف تھا، مگر تم نے اسے ایسا کیوں کرنے دیا؟ دراصل زوار، یہ سب بہت جلدی میں ہوا، شمل نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ زوار، تم نہیں جانتے اس نے میری کس قدر بے عزتی کی ہے۔
اس ایک لمحے کی اذیت میری ساری زندگی پر بھاری ہے۔ میں بڑی محفل میں تماشا بن گیا تھا، ہر کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا۔ زرخان زور زور سے بولا، انتقام کے اس کھیل کا اختتام بھی یقیناً تم نے سوچا ہوگا مسٹر زرخان، کیونکہ ہر کھیل کا انجام بھی تو ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، سوچا تو صرف اتنا کہ قدرت نے خود اسے میرے حوالے کیا، اور تم نے کچھ بھی تو نہیں سوچا زرخان، تم نے تو بابا جان کی اونچی پگڑی کے بارے میں بھی نہیں سوچا، تم نے تو حویلی کی برسوں پرانی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی، تم نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اس بات کے کھل جانے پر تم اپنی ماں کا سامنا کیسے کرو گے۔ کاش کوئی بات تو سوچتے تم۔ زوار صوفے پر گرتے ہوئے بولا، یہ باتیں تو بہرحال تمہیں سننی ہیں، آج میں کر رہا ہوں، کل سارا قبیلہ کرے گا، کس کس کا منہ بند کرو گے تم۔ اس کی باتوں پر زرخان اور شیمل خان دونوں شرمندہ تھے، واقعی انہوں نے یہ سب تو سوچا ہی نہ تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ شیمل نے توقف کے بعد پوچھا۔ اس کے دو ہی حل ہیں، زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یا تو تم اسے واپس بھیج دو، یا پھر ناممکن، میں اسے واپس بھیج کے دوسری بار اس لڑکی کے ہاتھوں ہار کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زرخان اس کی بات کاٹ کے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، دوسری صورت میں تم حویلی کی عزت بھی محفوظ کر سکتے ہو اور اپنے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ زرخان نے جلدی سے پوچھا۔ تو اس سے نکاح کر لو۔ زوار کی بات دونوں کے سروں پر بوم کی طرح گری۔ وہ زوار کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ زرخان، یہ مناسب حل ہے، دوسری صورت میں بہت خوفناک نتائج سامنے آئیں گے۔ عزت کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کو قبیلے کی سرداری سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، زوار نے سمجھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں مالا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری جذباتیت کی سزا ہے زرخان، یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، زوار نے غصے سے کہا۔ میں یہ نہیں کر سکوں گا زوار، وہ انکاری تھا۔ شیمل، تم کرو گے اس سے نکاح؟ زوار غصے سے شیمل خان کی طرف مڑا۔ میں؟ وہ بمشکل بولا۔ ہاں تم، کیونکہ تم بھی تو برابر کے شریک ہو، اور اگر تم دونوں راضی نہ ہوئے تو پھر مجھے کوئی اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ مثلاً کیا؟ زرخان نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ بابا جان کی عزت کی خاطر میں خود اس سے شادی کر لوں۔ کیا تم؟ مگر زوار، تمہاری شادی تو زرمینہ سے ہونی ہے۔ شیمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، زرمینہ سے بھی ہوگی، وہ میری عزت ہے۔ تم مجھے میری بہن کے حوالے سے بلیک میل کر رہے ہو زوار؟ زرخان جذباتی ہو گیا۔ تمہاری بہن کا تعلق تمہارے ساتھ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ تمہاری حویلی میں ہے، اس کے بعد وہ صرف وہ کرے گی جو میرا فیصلہ ہوگا، اور میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ زرمینہ اور میرا تم سے ہر تعلق ختم ہو جائے گا، دوستی اور محبت کا وہ رشتہ بھی جس پر ہم دونوں کو مان ہے۔ اور جہاں تک اس لڑکی کا معاملہ ہے تو زرمینہ کو اپنے بھائی کے جرم کی سزا سہنی پڑے گی، اس لیے کہ میرے لیے میرے خاندان کی عزت سب سے اہم ہے۔ وہ ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، زرخان بھی اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنے جرم کی سزا اپنی بہن کو سنا دے۔ میں یہ سزا خود بھگتوں گا۔ زرخان نے ہمت ہار دی تو زوار مسکرا دیا۔ زرخان، یہی مناسب ہے، میں اسے واپس بھیج دوں گا، زرخان نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ اکیلا ہی اسلام آباد روانہ ہوا۔ 2 کلاسز لے کر وہ فراز کے ساتھ باہر آیا تو فراز نے کہا، پتہ ہے زرخان، وہ لڑکی تھی نا، قندیل ملک؟ فراز کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ مر گئی ہے؟ زرخان حیرت سے اچھلا۔ ہاں، ان کی جیپ کو حادثہ ہو گیا تھا، 2 ڈرائیور شدید زخمی تھے، باقی 3 اس کی دوستیں تو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئی تھیں۔ پھر اسے جس جیپ میں ڈالا گیا تھا وہ جائے حادثہ سے 1 کلومیٹر آگے دریائے سوات کی نظر ہو گئی، ایک حادثے سے بچی اور دوسرے کا شکار ہو گئی۔ اس جیپ میں سوار لوگوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی، اسے شاید تمہارے دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اس جیپ میں ڈالی گئی تھی جو حادثے کا شکار ہوئی؟ زرخان نے پوچھا۔ مقامی لوگوں نے ہی پولیس کو بتایا ہے، ایک جیپ بھی کھڈے میں گری ہوئی ملی ہے، یقیناً وہ بھی اس میں ہی تھی۔ تو پرسوں اس کا 40واں ہے۔ قدرت بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے زرخان، کیسے وہ ایک حادثے سے بچ کے دوسرے کا شکار ہو گئی؟ فراز افسردگی سے کہہ رہا تھا، اور زرخان کہیں اور ہی تھا۔
وہ تقدیر کے اس نئے فیصلے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس روڈ پر اکثر حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اور لوگ یہی سمجھے کہ قندیل ملک اس میں ہے۔ زرخان اب نئی مشکل میں گرفتار تھا۔ زرخان بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ ولی خان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، بابا جان، میں نے کبھی آپ کی محبتوں پر شک نہیں کیا، تو پھر ہمارے فیصلوں سے انکار کیوں ہے تمہیں؟ ولی خان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولے، بابا، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کے بولا تو وہ مسکرا کر بولے، یہی خواہش ہے ہم سب کی۔ تو پھر آپ وہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں جو مجھے دکھ دے؟ وہ خفگی سے بولا، بیٹا، زندگی یوں کیسے گزرے گی؟ وہ ضد چھوئے، جیسے پچھلے 2-3 سال سے گزر گئے ہیں آگے بھی گزر جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ ولی خان خاموش ہو گئے۔ بابا، محبتیں تو ہمیشہ خوشبو کی طرح ہمارے ارد گرد رہتی ہیں۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے مالا ہر دم ہمارے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے بابا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ ہمیں ایک دن ضرور ملے گی۔ بیٹا، حوصلہ کرو، جو فیصلے قدرت کے اختیار میں ہوں ان پر سوائے صبر کے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ لاڈلے بیٹے کے دکھ نے انہیں بھی رلا دیا۔ ارے، اکیلے اکیلے بابا جان کا سارا پیار لوٹا جا رہا ہے۔ زوار اور شمل اس کا آخری جملہ سن چکے تھے، مگر چہرے پر بشاشت پھیلا کے بولے۔ زرخان نے بھی خود کو سنبھالا، تم کیوں چل رہے ہو؟ اس لیے کہ کاکا جی کے پیار پر کچھ ہمارا بھی حق ہے۔ شمل ولی خان کے پاس بیٹھ کے بولا، کچھ نہیں بلکہ برابر کا حق ہے۔ ولی خان پیار سے بولے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بچوں، تم باتیں کرو، مجھے ایک جرگے میں جانا ہے۔ اور کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زرخان کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، زوار، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ گڈ۔ ویسے بھی اب اس کی واپسی کے راستے بہت کٹھن ہو چکے ہیں، زوار نے کہا۔ دوسرے دن انہوں نے تمام انتظامات کر لیے۔ ارزم کو بھی بلوا لیا گیا۔ جاؤ زرخان، اس سے بات کرو، شمل نے کہا تو زرخان نے فوراً زوار کی طرف دیکھا جس نے منہ پھیر لیا۔ زرخان اور شمل جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ آخر ایک دوسری لڑکی اس کی بہن کی جگہ لینے آ رہی تھی۔ موت زندگی سے یوں بھی فیصلے کروا سکتی ہے، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ جاؤ زرخان، زوار نے کہا تو وہ اس کے گلے جا لگا۔ میری دعا ہے زرخان کہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والی یہ لڑکی مالا کا دوسرا روپ ثابت ہو۔ مالا کا روپ کوئی نہیں بن سکتا، اور وہ صرف میرا انتقام ہے۔ وہ غصے سے بولا تو زوار خاموش ہو گیا۔ وہ قندیل کے سامنے آیا تو وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا اسے ایک نئی اذیت میں ڈال جاتا تھا۔ سنو، زرخان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، آج شام مولوی صاحب آئیں گے۔ مولوی صاحب؟ اسے کرنٹ لگا۔ ہاں، نکاح ہے تمہارا۔ میرا نکاح؟ اس کی آواز پھٹ گئی۔ ہاں ہاں، تمہارا، میرے ساتھ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اٹس امپاسبل، آئی ول نیور ڈو اٹ۔ وہ یوں بولی جیسے فیصلے کرنے کا اختیار اس کے پاس ہو۔ جواباً وہ زور سے ہنس پڑا۔ اٹ از پاسبل اینڈ یو ول ڈو اٹ مائی ڈیئر۔ جواباً وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی، پھر خود ہی پیچھے ہٹ کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ تم مجھے اور کتنی اذیت دو گے، خدا کے لیے میری سزا ختم کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے بولی۔ یہ تو میری سزا ہے، وہ خود سے بولا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے میرے ماما پاپا کے پاس بھیج دو، میرے لیے مر جائیں گے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں، وہ جاتے ہوئے تلخی سے بولا، اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ شام جب نکاح فارم اس کے سامنے آئے تو اس نے فارم اٹھا کے زوار خان کے منہ پر دے مارا۔ نہیں کرنا مجھے سائن، وہ چلائی۔ اس کی آواز پر زرخان بھی کمرے میں آ گیا اور زوار کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ سائن کرو اس پہ۔ وہ فارم اور پین اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولا، تم اپنے انتقام کی آگ یوں بھی تو ٹھنڈی کر رہے تھے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کر رہے ہو مجھ پہ یہ ظلم؟ وہ بکھرنے لگی، تاکہ تمہاری واپسی کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تم ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ جسمانی سزا بھی بھگتو۔ وہ بے رحمی سے بولا، سائن کرو اس پہ، مگر وہ انکاری تھی۔ تم اس پر سائن کرو یا نہ کرو مس قندیل حیات ملک، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ تمہاری زندگی قابل رحم ہو جائے گی۔ پھر گلہ نہ کرنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا
کوئی بھی لڑکی ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ اٹ۔ چلو سائن کرو۔ وہ ہار گئی تھی، ہارنا تو اس کا مقدر تھا، عورت کی قسمت میں تو ازل سے ہار لکھی جا چکی تھی۔ نیا موسم میری بینائی کو تسلیم نہیں، میری آنکھوں کو وہی خواب پرانا لا دے۔ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ زوار، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرخان نکاح کے بعد بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اب تو تمہیں گھر میں دل لگانا چاہیے۔ زوار کے مذاق پر زرخان نے اسے گھورا۔ محترم، اب آپ گھر بار والے ہو گئے ہیں۔ شیمل نے بھی حصہ لیا۔ پلیز شیمل، اپنی حد میں رہو، فضول باتیں پسند نہیں کرتا میں۔ اسے غصہ آ گیا اور وہ اندر ہی اندر کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اور شیمل دونوں اسلام آباد چلے گئے تو زوار نے پلاننگ کے تحت ولی خان کے پاس حاضری دی اور تمام بات انہیں بتا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی تیسرے بندے کے توسط سے ولی خان تک یہ خبر پہنچی تو وہ یقیناً بہت دکھی ہوں گے۔ بابا جان، شاید وہ لڑکی زرخان کے لیے نیک قدم ثابت ہو۔ جو کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس حویلی کی عزت ہے۔ زوار بچے، تم نے اپنے خاندان کو بہت بڑی بے عزتی سے بچایا ہے، مجھے تم پہ فخر ہے۔ ولی خان اس کے مشکور ہوئے۔ بابا جان، وہ بیوقوف ہے اور شیمل اس سے زیادہ نالائق ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مگر بابا جان اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ بابا جان، وہ لڑکی اچھی ہے، پڑھی لکھی، طور طریقے بھی اسے اچھے خاندان کے ثابت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اسے حویلی کی بہو کی حیثیت سے لے آئیں آپ؟ اس طرح زرخان کا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ مگر یوں تو آباد نہیں ہوتے زوار بچے، گھر تو دلوں سے بستے ہیں۔ بابا جان، یہ طے ہے کہ اب اس لڑکی کو ساری عمر یہیں گزارنی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ یہاں حویلی کے مکینوں کی محبتوں میں بہل جائے۔ ہاں، البتہ حویلی میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جھوٹ؟ کیا مطلب؟ آپ بی بی ماں، زری، نکی، بلکہ پورے خاندان میں یہی بات بتائیں کہ دونوں نے شہر میں پسند کی شادی کی ہے، اور چونکہ قندیل یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی اور زرخان زبردستی لایا ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ زوار زرخان کو شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا، تو کیا قندیل خود نہیں بتا دے گی؟ بابا جان، ابھی تو قندیل پریشان ہے اور ہماری عورتوں کی زبان سے نا آشنا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ ہر پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی زرخان کی ماں سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر اسی شام حویلی میں خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ بی بی ماں کی خوشی دیدنی تھی۔ زری، نکی کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے اور مراد تو پہلی ہی نظر میں اماں کہہ کے اس کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے ماں کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خوشی سے تالیاں بجانے لگتا اور قندیل کٹھ پتلی بنی ان کے ہاتھوں میں ناچ رہی تھی۔ وہ سب کیا کہہ رہی تھیں، وہ انجان بنی ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی ماں نے اپنے تمام خاندانی زیور اس کو پہنائے۔ اس نے کافی احتجاج کیا مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ آخر میں بی بی ماں نے ولی خان کو بلایا، کیونکہ وہ کچھ نرم دل تھے اور مقابل کو رام کرنے میں ماہر تھے۔ بیٹا، حالات کو تسلیم کر لو، اب تم ہماری بہو ہو، ہماری عزت ہو۔ زرخان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی بیوی کشمالہ میری بھتیجی تھی، مگر وہ شادی کے 1 سال بعد مراد کا تحفہ دے کے اس دنیا سے چلی گئی۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ وہ رونے لگی تو ولی خان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ ان کے سینے سے جا لگی اور ان کی مہربان باہوں میں بکھر گئی۔ زرخان اور شیمل خان واپس آئے تو ہر طرف گہما گہمی تھی۔ یہ کیا ہے؟ شیمل نے زرخان کو دیکھا تو اس نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ بی بی ماں، لالا آ گئے، پلوشا دور سے ہی چلائی تو حویلی کی ساری عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ ان کے منہ میں مٹھائی ڈالی جا رہی تھی۔ بی بی ماں نے اسے سینے سے لگایا۔ مراد بھاگ کے اسے لپٹ گیا۔ بابا، اماں اندر ہیں۔ مراد اسے ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگا تو زرخان سب کچھ سمجھ گیا کہ زوار نے کیا کیا ہے۔ کشمالہ کی امی یعنی زرخان کی چچی جان اس کے پاس آئیں، مبارکباد دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ زرخان ان سے لگ کے تقریباً رو دیا۔ حوصلہ کرو بچے، خوشی کے موقع پر دکھی نہیں ہوتے۔ خدا اس لڑکی کو تمہارے لیے خوش بخت کرے۔ زرخان وہاں سے نکل کے
جنگل کی طرف اپنے مخصوص کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے اندر زلزلے برپا ہو رہے تھے، دل سوکھے پتے کی مانند آندھیوں کی زد میں تھا۔ کشمالا اس کے سامنے سراپا احتجاج بنی تھی اور وہ شرمندہ تھا۔ زوار اور شمل اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ زوار کو دیکھ کے زرخان نے منہ پھیر لیا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شمل نے پوچھا۔ پلیز مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دو، اس نے آہستگی سے کہا۔ ناراض ہو زرخان؟ میں نے تو تمہاری خوشی کی خاطر… زوار اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا تو وہ چلا اٹھا۔ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے خوش کرنے کا؟ مجھے خوش کرنا چاہ رہے تھے تو میری خوشی، میرا سکون کشمالا تھی، اسے واپس لاتے جو میرا سب کچھ تھی۔ تم نے میرا رہا سہا سکون چھین لیا ہے، جس سے مجھے نفرت تھی، جو میرے انتقام میں یہاں تک آئی تھی، اسے میرے بیڈ روم تک پہنچا کے تم نے کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ زوار کو دھکا دے کے آگے بڑھ گیا۔ میری بات تو سنو زرخان۔ زوار نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیے اور دکھ سے بولا، میرا پرابلم یہ ہے کہ میں تم سے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا زوار خان۔ وہ کہہ کے چلا گیا اور شمل نے زوار کو سنبھالا، جو پہلے ہی آج کشمالا کو یاد کر کے بہت اپسیٹ تھا۔ زوار زیادہ تر مردان خانے میں ہی وقت گزارتا تھا۔ زری کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ شمل کے سمجھانے کا جواب فقط اس کی ایک چپ تھی۔ تمہاری ماں شکایت کر رہی تھی کہ تم حویلی کے اندر کیوں نہیں آتے؟ ولی خان نے شکوہ کیا۔ آپ لوگوں نے خود میرے لیے دروازے بند کیے تھے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کریں، ولی خان نے فوراً کہا۔ آپ نے ایسا کیا ہے، اس کو حویلی میں لا کے۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس کی صورت سے بھی نفرت ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ بیٹا، اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنی تم اسے سزا دے رہے ہو۔ تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ اب یہ ولی خان کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اس معصوم کی ایک غلطی نے تمہیں انسان سے حیوان بنا دیا۔ تم بھول گئے ہو کہ انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم نے تمہاری تربیت انہی بنیادوں پر کی تھی۔ کیا؟ ولی خان کا لہجہ سخت تھا۔ بابا جان، آپ فرض کرو اگر اس کی جگہ زری یا زرسانگا ہوتی تو؟ وہ ناراضگی سے بولے۔ بابا جان، میں مالا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ کسی کی جگہ کوئی نہیں لیتا، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ تم اس کی حیثیت کو خود تسلیم کرو گے۔ بہرحال مجھے تمہاری رویے پر بہت افسوس ہوا ہے۔ آخر میں ان کی آواز دھیمی ہو گئی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بولا۔ پاپا جان، میں مجبور ہوں۔ وہ تم سے زیادہ بے بس اور مجبور ہے۔ اس کی ایک لمحے کی لغزش نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کے دکھوں کا مداوع تو ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اس سے ہمدردی ہے، اس لیے کہ وہ بے گناہ ہے۔ خیر چھوڑو، آج تم کھانے پر موجود رہنا۔ زری کیا سوچے گی کہ بھائی کو اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ کچھ تو سوچو بیٹا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچوں میں گم رہا۔ بابا کا حکم وہ ٹال نہ سکا اور کھانے پر اندر آ گیا۔ کل تمہیں اور قندیل کو کھانے پر بلایا ہے تمہاری چچی نے۔ ارباز آیا تھا، تم گھر پر نہیں تھے دوپہر کو۔ انہوں نے زوار کے چھوٹے بھائی ارباز کی آمد کے متعلق بتایا۔ بی بی ماں، مجھے یہ چونچلے پسند نہیں ہیں، وہ ناگواری سے بولا۔ زرخان، تیرے لہجے میں پہلے تو یہ کاٹ نہیں تھی، ہر وقت کیوں اکھڑا اکھڑا رہتا ہے؟ بہو سے بھی ناراض رہتا ہے۔ اگر اسے یہاں رہنا پسند نہیں تو یہ نئی بات تو نہیں ہے۔ شہر کی لڑکی ہے، آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا تو اسے زبردستی لے بھی آیا ہے اور خود ہی ناراض بھی ہو گیا ہے۔ درخان حیرت سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، مراد بھی بہت خوش ہے، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ زرخان خاموشی سے سنتا رہا۔ لالا، بھابھی واقعی بہت اچھی ہیں، بس دعا کرو اسے جلدی پشتو آ جائے۔ زرسانگا چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے بولی۔ ابھی تک ہے بہت محفوظ قاتل کہ مقتل کے در و دیوار چپ ہیں۔ پتہ رہزن کا خلقت جانتی ہے، مگر پستی کے پہرے دار چپ ہیں۔ دوسرے دن وہ بی بی ماں اور زرمینہ سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کی خاطر کمرے میں آ گیا۔ بابا، مراد بھاگ کے اس کی طرف آیا جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پلیز میرا بیڈ خالی کرو، وہ کرخت آواز میں بولا تو وہ جلدی سے صوفے پر آ گئی۔ اسے زرخان سے بہت خوف آتا تھا۔ رات چچا جان کے ہاں دعوت ہے، تیار رہنا۔ پہلی بار اس نے سب کے سمجھانے پر اپنے رویے میں ذرا نرمی پیدا کی تھی۔ کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو زرخان نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا کہ تم انہی سے پوچھ لینا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ مجھے بھی کوئی خواہش نہیں ہے تمہیں ساتھ رکھنے کی، صرف مجبوری ہے، وہ حقارت سے بولا۔ تم مجبور بھی ہوتے ہو؟ قندیل نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، جیسے تمہیں بیوی کہنا میری مجبوری بن گیا ہے۔
وہ لفظ چبا چبا کے بولا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے پر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور زوردار تھپڑ سے اس کا گال سرخ کر دیا۔ مراد سہم کے ایک طرف ہو گیا۔ بس یہی ہے تمہاری مردانگی؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ زرخان اس کے بال ہاتھوں میں جگڑتے ہوئے نفرت سے بولا، مجھے چیلنج مت کرو، نقصان اٹھاؤ گی۔ جتنا نقصان اٹھانا تھا اٹھا چکی ہوں مسٹر زرخان، اب تمہاری باری ہے۔ وہ بھرپور اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ اماں، مراد نے قندیل کو پکارا تو وہ اسے لے کر باہر جانے لگی، مگر زرخان نے مراد کو اس سے چھین لیا۔ میرے بیٹے سے دور رہا کرو، اسے چھونا بھی مت۔ تمہارا بیٹا مجھے ماں کہتا ہے۔ وہ اسے چڑھانے کو بولی تو زرخان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں واہ ہوئے۔ اوہ، تو تم اس کی ماں بننے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ بہت خوشی ہوتی مجھے مراد کی ماں بن کر، اگر اس کی ولدیت کے کھانے میں کسی انسان کا نام ہوتا تو۔ وہ جلتا ہوا تیر چھوڑ کے وہاں سے جا چکی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس وار پر وہ کتنا تل ملایا تھا۔ اماں، مراد اس کے پیچھے جانے لگا تو زرخان نے غصے میں اسے بیڈ پہ پٹخ دیا۔ بیٹھو یہاں آرام سے۔ بابا، اماں پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولا تو وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ نہیں ہے وہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ بی بی ماں اس کی آواز پر گھبرا کے اندر چلی آئیں۔ کیا بات ہے زرخان بچے؟ بی بی ماں، اس لڑکی سے کہہ دیں آئندہ میرے کمرے میں قدم نہ رکھے۔ بی بی ماں حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جس کی آواز پی حویلی کے در و بام نے نہیں سنی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے زرخان؟ کچھ بھی نہیں ہے وہ میری، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، وہ چلایا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زرخان؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، دماغ چل گیا ہے میرا۔ وہ غصے میں میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے باہر نکل گیا اور بی بی ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ وہ اکثر و بیشتر قندیل کو ہی سمجھانے لگتی، وہ ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ سارا دن اس کا روتے ہوئے گزر جاتا، بلاخر اس نے چپ سادھ لی اور اپنی ذات کو مراد میں گم کر دیا۔ زرمینہ کی شادی ہو گئی، اسے وہاں آئے ہوئے 3-4 ماہ ہو چکے تھے۔ اب زرخان بھی زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ زوار اور شمل خان نے اسے کافی سمجھایا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اسے اذیتیں دینا ختم کر دیں۔ اب دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ زرخان کمرے میں آیا تو وہ مراد کو باہوں میں بھرے یوں سو رہی تھی جیسے اس کی سگی ماں ہو۔ زرخان کو اس لمحے وہ بالکل کشمالہ لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب بیٹھ کے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ قندیل کے بالوں میں چلا گیا۔ مالا، تم لوٹ آئی ہو نا؟ مجھے یقین تھا تم جلد لوٹ آؤ گی، تم مجھ سے دور جا بھی نہیں سکتی۔ آئی لو یو مالا، آئی لو یو سو مچ۔ قندیل کتنی ہی دیر سمجھ نہ سکی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کے دور ہٹی۔ زرخان کو ایک دم ہوش آیا، شرمندگی سے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ دوسری طرف قندیل بھی حیرت زدہ کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری۔ پہلی بار زرخان نے اپنی کوئی غلطی تسلیم کی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی، وہ آنکھیں بند کر کے شاید سوچ رہا تھا۔ وہ بھی سوچتے سوچتے سو گئی۔ رات کے تیسرے پہر مراد اٹھ بیٹھا، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی آواز پر زرخان بھی گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ بابا درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے بولا۔ قندیل بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ یہاں، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ زرخان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ اس وقت وہ بی بی ماں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور مراد روئے جا رہا تھا۔ زرخان نے سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکال کے اسے دینی چاہی تو قندیل چپ نہ رہ سکی۔ بچوں کو ٹیبلٹ نہیں دیتے۔ وہ رک گیا کہ شاید اب وہ کوئی علاج بتائے، مگر وہ خاموش رہی تو زرخان کو خود ہی پوچھنا پڑا، تو پھر کیا دوں اسے؟ ایک منٹ۔ وہ اٹھی اور وارڈروب سے اجوائن نکالی۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے مراد کو درد میں دی تھی، اسی لیے احتیاطاً وہاں رکھی ہوئی تھی۔ اجوائن پیس کے اس کے منہ میں ڈالی اور پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہو گیا۔ اماں، میں آپ کے پاس سوؤں گا، وہ ضد کرنے لگا۔ زرخان خاموشی سے بیڈ پر سے اتر آیا، خود صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مراد سکون سے سو گیا تھا۔ ابھی تو سارے ہی موسم تمہارے ہاتھ میں ہیں، ابھی تمہیں نہیں معلوم احتساب ہے کیا۔ آہستہ آہستہ جب نفرت کے بادل چھٹنے لگے تو اسے احساس ہوا کہ اس نے واقعی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سنو، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر کچھ چاہیے تو لسٹ بنا دو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا برش کر رہا تھا۔ اسلام آباد جا رہے ہیں آپ؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ پہلی بار تھوڑی جا رہا ہوں۔ وہ اس کی خوشی دیکھ کے ہنس کے بولا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، آپ کے ساتھ ہی لوٹ آؤں گی۔ وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ اسے دیکھ کے بولا، تمہیں اب ساری عمر یہاں ہی رہنا ہے؟ میں ماما پاپا سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ماما بہت یاد آتی ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی تو زرخان دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ اٹس ناٹ پاسبل، وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ مایوسی سے بیٹھ گئی۔
زرخان وہ بہت اچھی لڑکی ہے، دیکھو اس نے مراد کو بالکل سگی ماں کا پیار دیا ہے۔ زوار اور شمل آج پھر اسے سمجھا رہے تھے۔ زرخان جن کی مٹی محبتوں اور چاہتوں کے پانی سے گوندھی گئی ہو، ان کا راستہ معمولی نفرتیں نہیں بدلتی۔ جیسے بھابھی تمہاری تمام تر نفرتوں کے باوجود تمہارے خاندان کے ہر بندے سے محبت کرتی ہیں، زوار نے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ تم اب بھی بھابھی سے نفرت کرتے ہو؟ شمل نے پوچھا۔ ہمارے درمیان تو نفرت کا رشتہ بھی نہیں رہا، ہم دو اجنبی ہیں، ایک چھت کے نیچے اپنے اپنے خول میں قید ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ تم نے کبھی خود ان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی؟ زوار نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت مشکل ہے شمل، اس کا دل یہاں کبھی نہیں لگے گا۔ محبت بہت طاقتور جذبہ ہے، تم بھی چاہتوں کی پھول نچاور کر کے دیکھو، زوار نے کہا تو زرخان نے اسبات میں سر ہلایا۔ زرخان تو خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، نہ جانے ساری نفرت، سارا انتقام کہاں جا سویا تھا۔ نظریں اسے دیکھنے کی خواہش کرنے لگی تھیں۔ دھیرے دھیرے زرخان کو احساس ہوا کہ وہ نفرتوں کے بیج بو کے محبتوں کی فصل کاٹنے چلا تھا۔ بابا، اماں روتی کیوں ہیں؟ مراد نے پوچھا تو زرخان نے فوراً قندیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ سوری قندیل، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ وہ سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ تمہارے یہ الفاظ میرے رشتے ہوئے زخموں کا مرہم نہیں ہے، وہ ہاتھ کی لکیروں میں کھوئی ہوئی بولی تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ قندیل میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہاں سے اٹھ سکتی۔ نہ جانے کیوں وہ اس لمحے خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ تمام غصہ، خوف کہیں دور چلا گیا تھا۔ عجیب میسمرائز کی کیفیت میں اس نے خود کو زرخان کے حوالے کر دیا۔ صبح زرخان شرمندہ تھا۔ قندیل، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، زرخان نے نرمی سے کہا۔ کیا ہم دونوں سب کچھ بھول کے نئی زندگی کی ابتدا نہیں کر سکتے؟ قندیل حیرت سے اس شخص کے روپ دیکھ رہی تھی اور خود بھی حیران تھی کہ وہ کیوں نرم پڑ گئی تھی۔ پھر خیال آتے ہی وہ نفرت سے منہ پھیر گئی۔ میرا اعتبار کرو قندیل، میں بے اعتباری کے اونچے مینار پہ کھڑے ہو کے کس منہ سے اعتبار کی باتیں کرتے ہو تم؟ میں تمہارے کون سے روپ کا اعتبار کروں؟ وہ آنکھیں بند کر کے آہستگی سے بولی اور شدت سے رو دی۔ مسلسل ٹینشن اور گریہ و زاری سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا، بخار کافی تیز تھا۔ زوار اور زرمینہ بھی آ چکے تھے۔ وہ بے ہوشی میں اپنی ماما کو پکارتی رہی۔ بی بی ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ یہ ٹیبلٹ دیں اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، صبح تک بخار کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے چٹ زرخان کی طرف بڑھائی۔ بی بی ماں نے ہی اسے دوا دی۔ جب رات کافی ہو گئی تو زرخان نے زبردستی بی بی ماں اور زوار کو سونے کے لیے بھیجا۔ مراد زرمینہ کے پاس تھا۔ زرخان، پلیز اور سزا نہیں، دیکھنا وہ سب کچھ بھول کے تمہاری محبتوں سے پگھل جائے گی۔ لڑکیاں تو موم سے بنی ہوتی ہیں جس کے سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتی ہیں۔ بی بی ماں کے جانے کے بعد زوار نے کہا تو زرخان نے سر جھکا کے اس کی نصیحت سنی۔ زرخان پٹیاں بدلتا رہا۔ آج بار بار اسے قندیل کے چہرے پر کشمالہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہر محبت کرنے والا چہرہ کشمالہ کا چہرہ ہے زرخان، کوئی اس کے اندر بولا۔ ماما پلیز ایک دفعہ آ جائیں، ماما میں آپ کو صرف ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ زرخان کا احساس سے جرم بڑھ رہا تھا۔ ماما پلیز مجھے ایک دفعہ مل لیں، پانی مجھے پیاس لگی ہے، پانی۔ زرخان نے اسے ہلایا۔ قندیل اٹھو، یہ پانی پی لو۔ قندیل نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ اٹھو، پانی پی لو، تمہیں پیاس لگی ہے نا؟ زرخان اسے سہارا دیتے ہوئے بولا اور نقاہت سے اس کا یہ حال تھا کہ اس کا بازو جھٹک بھی نہ سکی۔ مجھے نہیں پینا، مجھے پیاس نہیں ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ اچھا چلو یہ ٹیبلٹ لے لو۔ وہ اٹھنے لگا تو قندیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرخان کے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ زرخان پلیز صرف انہیں انفارم کر دو، وہ مجھے یہیں آ کے مل لیں پلیز، وہ عاجزی سے بولی۔ قندیل، اب یہ ممکن نہیں ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ صاف بات کرنے کا عادی تھا۔ اگر آپ مجھے ان سے ملوا دیں تو آئی پرومس میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور ماما پاپا کو آپ کے لیے راضی کر لوں گی، وہ بچوں کے انداز میں بولی تو زرخان ہنس دیا۔ اور اگر وہ نہ مانے پھر؟ وہ میری کوئی بات ریجیکٹ نہیں کرتے، ماما پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ قندیل، اب معاملہ اور ہے۔ وہ یقیناً یہ جاننے کے بعد کہ جس بیٹی کو وہ 8 ماہ پہلے مردہ سمجھ کے فاتحہ پڑھ چکے ہیں وہ زرخان کے انتقام کا نشانہ بنی ہے، وہ مجھے کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھی مگر کمزوری سے گرنے کو تھی کہ زرخان نے اسے تھام لیا اور تمام بات سچ سچ بتا دی۔ نہیں، میں زندہ ہوں ماما، میں زندہ ہوں، وہ چیخنے لگی۔ ایک اور رات سے سکتے ہوئے گزر گئی۔
شمل اور پلوشا کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ جمعے کو ان کی منگنی تھی۔ بھابھی کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ گہری سوچ میں تھی کہ زرسانگا نے اسے جگایا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ زرسانگا نے دوبارہ پوچھا تو وہ بھڑک اٹھی۔ کیا سوچنے پر بھی پابندی ہے؟ جی؟ زرسانگا اس جواب کے لیے تیار نہ تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم ہنسی کیوں؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ہر کوئی سوال کرتا رہتا ہے۔ خدا کے لیے میری ذات پہ تو میرا اختیار رہنے دو، مجھے سانسیں تو اپنی مرضی سے لینے دو۔ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی۔ زرسانگا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بات ہے بچے؟ بی بی ماں گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلیں۔ اب آپ کو بھی جواب دوں میں؟ وہ پہلی بار بدتمیزی پر اتری تھی۔ زرخان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے مجھے کیا ہوا ہے؟ قندیل؟ زرخان نے غصے سے اسے پکارا تو وہ اسے دیکھ کے حقارت سے بولی، آؤ تمہاری ہی کمی تھی، تم بھی پوچھو، کوئی حکم کرو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زرخان بمشکل خود پہ قابو کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی میں، اور مجھے تم نے پاگل کیا ہے، تم نے مجھے مار دیا ہے، دیکھو اپنے ہاتھوں کو، ان سے تمہیں خون کی بو نہیں آتی کیا؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑے چلائی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زرخان بی بی ماں اور زرسانگا کے سامنے سر نہ اٹھا سکا۔ حوصلہ کرو بچے، بی بی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور اپنے کمرے میں لے گئیں، اور قندیل نے اپنا سارا دکھ ان کے فراخ سینے میں انڈیل دیا، تمام بات کہہ سنائی۔ وہ ساکت ہو گئی، انہیں یقین نہ آیا کہ ان کا بیٹا یوں بھی کر سکتا ہے۔ بی بی ماں، اب بھی میں پاگل نہ ہوں، آخر انسان ہوں میں بھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے رو دی۔ آپ زرخان سے بات کرے نا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کے بولی۔ بیٹا، اس نے جو کچھ کیا وہ شدید غصے میں کیا، مگر وہ بہت اچھا ہے، وہ کسی کو دکھ دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ بی بی ماں اس کے دفاع میں بولی۔ بی بی ماں، مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی، اور بی بی ماں اس کی طرح ایک مجبور عورت تھی جو صرف حویلی کے مردوں کے حکم پہ عمل کرتی تھی۔ اماں، شمل چاچو بھی دلہا بنیں گے؟ مراد اس کے پاس لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کیا سوچ کے سوال کرنے لگا۔ ایک مراد ہی تو تھا جو اس کی خوشی کا سامان کر کے کچھ وقت کے لیے اس کے دکھوں کو بھلا دیتا تھا۔ ہاں بنیں گے۔ اماں، زوار ماما دلہا بن کے کتنے پیارے لگ رہے تھے، میں بھی دلہا بنوں گا۔ وہ جوش سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اندر آتا زرخان رک کے ان کی باتیں دلچسپی سے سننے لگا۔ میرا بیٹا کس کا دلہا بنے گا؟ میری دلہن۔ وہ گول گول آنکھیں گھما کے سوچنے لگا، پھر جلدی سے بولا، میری دلہن آپ ہوں گی کیونکہ آپ سب سے پیاری ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس دی۔ بھائی پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ ایسا کریں کوئی اور دلہن ڈھونڈیں۔ زرخان نے مداخلت کی تو مراد بھاگ کے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیوں، یہ آپ کی دلہن ہے؟ اس کے سوال پر زرخان نے سر جھکائے قندیل پر نظر ڈالی اور حسرت سے بولا، ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ اس کی بات پر قندیل کا دل دھڑک اٹھا اور جلدی سے بولی، چلو مراد، تمہارے سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ مراد کو لے کر اس کمرے سے نکل گئی۔ میں بہت الجھ گیا ہوں زوار۔ دوسرے دن وہ زوار کی طرف چلا گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ زوار، وہ یہاں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوسی سے بولا۔ تو کیا تم اسے واپس بھیج دو گے؟ ہاں، وہ یہاں رہ کے مر جائے گی۔ حالانکہ تمہارے کہنے پہ اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بہل جائے، مگر شاخ سے ٹوٹا ہوا پھول کتنا ہی عرصہ پانی میں رکھو آخر مرجھا جاتا ہے۔ زوار، میری نفرت نے اس کے اندر اتنا زہر بھر دیا ہے کہ میں اگر 10 زندگیاں بھی اس کی محبت میں بسر کروں تو اسے اعتبار نہیں آئے گا۔ اس کا محبتوں سے ایمان اٹھ چکا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تو پھر اب کیا چاہتے ہو؟ بات میرے چاہنے اور نہ چاہنے کی حدوں سے نکل گئی ہے، اور اب واقعی نقصان اٹھانے کی میری باری ہے۔ مگر اس کے جانے سے مراد بہت اپسیٹ ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنی ماں سمجھتا ہے۔ مراد کو خوش رکھنے کی ذمہ داری میری ہے زوار۔ اس کے لیے قندیل کی خوشیاں نہیں قربان کی جا سکتی، اور نہ ہی میں اپنی ذات کے حوالے سے اسے مزید دکھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ افسردگی سے بولا۔ تو کیا بابا جان مان جائیں گے؟ منانے کی کوشش کروں گا۔ زرخان، یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ بابا جان قندیل کے والدین سے مل کے معاملے کو سلجھائیں۔ زوار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ الجھے ہوئے ریشم کا سرا اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آیا کرتا زوار خان۔ وہ سوکھے پتے کو پاؤں کے نیچے دباتے ہوئے بولا اور پھر خود ہی افسردگی سے ہنس پڑا۔ زرخان اسلام آباد سے اس کے لیے بہت خوبصورت کام والا سوٹ لایا تھا شمل کی منگنی پر پہننے کے لیے، مگر اس نے پہننے سے انکار کر دیا۔ تم یہ کپڑے ضرور پہنو گی، وہ ضدی انداز میں بولا۔ قندیل کو غصہ آ گیا۔ میں نہیں پہنوں گی، مجھے نفرت ہے تم سے، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، پلیز میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہارے وجود سے گھن آتی ہے۔ جواباً زرخان کا بھرپور مردانہ ہاتھ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ یہ کوئی زیادہ بونگیاں نہیں چل رہی فی الحال تو؟ قندیل گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ کے حقارت سے بولی۔
دولت اور طاقت کے نشے میں تم یہ بھول گئے ہو زرخان کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ مکافات عمل اس دنیا کا اصول ہے۔ اگر تم مجھے جس طرح تڑپا رہے ہو کل خود بھی تڑپو گے۔ تمہاری بھی بہنیں ہیں، ڈرو اس وقت سے جب تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے ہی کسی عزیز کو بھگتنی پڑے۔ وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی اور وہ بیڈ پہ گر گیا۔ میں تو اب بھی سزا بھگت رہا ہوں قندیل ملک، تم نے مجھے شکست دے دی ہے۔ مکافات عمل یہی تو ہے کہ جس کے اندر خود نفرت کا زہر بھرا ہے، اب اس کے آگے کشکول لیے کھڑا ہوں اور محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس میں میرا تو قصور نہیں تھا، میری تو قسمت میں لکھا تھا کہ نفرتوں کا دریا عبور کر کے محبتوں کے ساحل پر اترنا تھا مجھے۔ پلیز مجھے نہ توڑو اور مان لو کہ ہمارا ملن یوں ہی ہونا تھا۔ قندیل بچے، وہ شمل کے کپڑوں والا اٹیچی کیس کہاں رکھا ہے؟ بی بی ماں نے پوچھا۔ یہاں رکھا ہے بی بی ماں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، کچھ سوٹ یہاں پڑے ہیں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور شاپر سوٹ کیس میں رکھ دیا۔ قندیل بچے، مرجانہ کے بعد بی بی ماں نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ بیڈ سے مراد کے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم اور نکی پہلے وشے کی طرف چلے جاؤ، پھر پھپھو کی طرف آ جانا۔ میں شمل کا جوڑا لے کے ابھی سلطانہ کی طرف جا رہی ہوں، اور ہاں، چچی کے بھیجے ہوئے کپڑے ہی پہننا۔ ٹھیک ہے بی بی ماں۔ وہ ان کی بات پر سر جھکا کے عمل کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زرخان کے کمرے میں آئی۔ بھابھی اپنے کپڑے دے دیں، مرجانہ استری کر دے۔ نکی ادھر آؤ۔ وہ اس سے کافی شرمندہ تھی۔ جی بھابھی، ناراض ہو مجھ سے؟ بھلا کیوں؟ میں نے اس دن بہت بدتمیزی کی، مجھے معاف کر دو۔ وہ سر جھکا کے بولی تو زرسانگا قندیل کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بھابھی میرے لیے آپ اور روزی میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی مجھے اکثر ڈانٹتی ہے، میں اس سے بھی ناراض نہیں ہوتی، پھر آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ تھینک یو۔ اچھا اب جلدی سے کپڑے دیں، دیر ہو رہی ہے، اور ہاں لالا کے کپڑے بھی دے دیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی اور کپڑے لے کے چلی گئی۔ زرخان آیا تو وہ تیار تھی۔ گویا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں۔ اس کے کپڑوں پر نظر پڑی تو دل میں سوچا۔ وہ مجھے دل سے اٹھا اور وارڈروب میں اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا۔ زرسانگا، مایوس ہو کے اس نے زرسانگا کو پکارا۔ جی لالا۔ وہ بھاگی چلی آئی۔ یہاں وائٹ شاپر میں میرے کپڑے پڑے تھے۔ مجھے کیا پتہ لالا، بھابھی سے پوچھے نا۔ مشورے کا شکریہ، اور سنو، مرجانہ کو ساتھ لے کر اس الماری کی صفائی بھی کر دیا کرو، اس میں تو ہاتھی بھی نظر نہ آئے۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ زرسانگا نے باہر جا کے قندیل کو بھیج دیا۔ وہ وائٹ شاپر میں آپ کے کپڑے تھے؟ قندیل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ وہ تو شمل کے سمجھ کے بھجوا چکی تھی۔ جی میرے ہی تھے، اب کہاں ہیں؟ وہ تو میں سمجھی شمل کے لیے بی بی نے گفٹ لیے ہیں، وہ میں نے شمل کے سوٹ کیس میں ڈال کے پھپھو کی طرف بھجوا دیے۔ وہ سر جھکا کے بولی تو اسے کرنٹ لگا۔ واٹ؟ اب میں کیا پہنوں؟ مجھے معلوم نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ تمہیں تو کبھی پتہ نہیں چلتا، مگر تمہاری اس ناسمجھی کا نقصان ہمیشہ مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ پہلے بھی تمہاری ایک حرکت نے میری تمام عمر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ غصے سے اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ کپڑوں کی آڑ میں وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ مرجانہ، جی چھوٹے خان، یہ کپڑے گل کو بھیجو، پریس کر دے۔ زرخان دوسرے کپڑے نکال کے بولا تو نہ جانے کیسے قندیل کے منہ سے جملہ پھسل گیا۔ میں کر دوں؟ زرخان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ خود کو دل ہی دل میں اپنی جلد بازی پر کوسنے لگی۔ نو تھینک یو، جاؤ مرجانہ۔ اسے جواب دے کے وہ مرجانہ کی طرف پڑا۔ وہ کپڑے لیے بغیر جانے لگی تو وہ غصے سے ابل پڑا۔ کپڑے کون لے کے جائے گا؟ ایک اور ملازم بھیجو تمہارے پیچھے؟ وہ میں سمجھی کہ بس جاؤ۔ زرخان نے مزید بات کرنے سے روک دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ قندیل کی طرف مڑا۔ میں اس منگنی کے بعد بابا جان سے بات کروں گا کہ تمہیں واپس جانے دیا جائے۔ قندیل بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ وہ جانے لگا تو وہ دوڑ کے اس کا بازو پکڑ کے خوشی سے بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے ذرا دور رہ کے بات کیا کرو۔ زرخان اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کے بولا اور کمرے سے نکل گیا، اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر دوسرے ہی لمحے خوشی کے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور زرسانگا تیار ہو کے باہر آئیں تو وہ بڑے کمرے میں انہی کے انتظار میں تھا۔ چلیں لالا، نگی نے کہا تو وہ بجھے دل کے ساتھ انہیں پلوشا کی طرف لے آیا۔ چچی ماں نے اسے گلے سے لگا کے خوب پیار کیا۔ زرمینہ اسے پلوشا کے پاس لے آئی۔ زرخان کچھ انتظامات میں لگ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، نہ جانے کیوں خوشی کے ساتھ ساتھ دل پر انجانا سا بوجھ بھی آن پڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اپنے اندر جھانکا تو خوف سے چلا اٹھی۔ نہیں، اس کی چیخ پر سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ چچی جان گھبرا گئی، وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بولے جا رہی تھی۔ بھابھی، نگی نے اسے تھاما، مگر وہ اپنے حواسوں میں کب تھی۔ زری سے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔
چچی جان نے کہا اور خود باہر سے زرخان اور زوار کو بلاوا بھیجا۔ کیا ہوا ہے زری؟ زرخان نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں لالا، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ دیکھیں رنگ کیسا ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ولی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد شدید ذہنی دباؤ بتایا اور ساتھ ہی مشورہ بھی دیا کہ انہیں شہر لے جا کر لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں۔ ٹھیک ٹھاک تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ چچی جان پریشان تھی اور انہیں پورا یقین تھا کہ اسے نظر لگی ہے۔ مراد خوف زدہ تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا۔ چچی جان آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں، باہر کام ہوں گے، زرخان نے کہا اور ان کے جانے کے بعد اس کی طرف آیا۔ قندیل دھیرے سے پکارا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ قندیل آنکھیں کھولو پلیز، میری طرف دیکھو، مگر وہ آنکھیں بند کیے روتی رہی۔ دیکھو قندیل، میں نے پرومس کیا ہے کہ تمہیں واپس بھیج دوں گا، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ چلو اٹھو، شاباش۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ اماں، مراد اس کے اٹھنے پر خوش ہو کے اس کے قریب چلا گیا تو وہ مراد کو سینے سے لگا کے پھر سے رو دی۔ مراد بھی گھبرا کے رونے لگا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم حویلی چلی جاؤ، وہ ناراضگی سے بولا تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو پہلے آنسو صاف کرو، وہ اپنا رومال اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جو اس نے خاموشی سے لے لیا اور باتھ روم جانے سے پہلے مراد کو اس کی طرف بڑھا کے بولی، اسے پکڑے میں منہ دھو لوں؟ آ جاؤ بیٹا۔ زرخان نے اسے اٹھایا تو وہ باتھ روم چلی گئی۔ اتنے میں زرسانگا اور بی بی ماں بھی آ گئیں۔ کیا ہوا ہے قندیل کو؟ بی بی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے بالکل، زرخان نے انہیں تسلی دی۔ وہ باہر آئیں تو بی بی ماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے پتا تھا میری بچی کو نظر ہو جائے گی نکی، جاؤ کسی سے کہو کالا بکرا لائے، میں اپنی بچی کی نظر اتاروں۔ وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ بی بی ماں میں ٹھیک ہوں، اب اللہ تمہیں ٹھیک ہی رکھے، انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ منگنی کا فنکشن شروع ہوا تو وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ زرخان نے 3 دن ولی خان کی منتیں کر کے انہیں منایا کہ اسے واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہ تھے مگر اکلوتے بیٹے کے آگے ہار گئے۔ ٹھیک ہے بھیج دو، مگر اپنے رسم و رواج سے تو واقف ہو نا؟ بابا جان آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، مگر جیسے تنہا وہ آئی تھی ویسے ہی تنہا جانا چاہیے اسے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اگر کوئی عورت حویلی کے وارث کی ماں ہو تو وہ مر کے بھی حویلی سے نہیں جا سکتی۔ وہ سختی سے بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان، وہ سر جھکا کے بولا اور جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ مراد کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ مرجانہ، شیریں گل، وہ زور سے بولا تو شیریں گل کمرے میں آ گئی۔ شیریں گل مراد کو لے جاؤ اور اسے خود کپڑے پہنایا کرو۔ قندیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب ملازمہ مراد کی طرف بڑھی تو قندیل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہٹو، میں خود پہناؤں گی۔ شیریں گل مراد کو لے جاؤ یہاں سے۔ مراد قندیل سے لپٹ گیا۔ زرخان نے زور سے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا اور زبردستی شیریں گل کے حوالے کیا۔ شیریں گل اسے لے گئی۔ کافی دیر اس کے رونے کی آواز آتی رہی۔ تم انتہائی بے حس اور ظالم انسان ہو، کیا ملتا ہے تمہیں سب کو دکھی کر کے؟ وہ چلائی۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ بیٹھ گیا اور سگریٹ پہ سگریٹ سلگانے لگا۔ کافی دیر بعد سگریٹ کے دھوئیں پر نظریں جمائے بولا، تم اپنے جانے کی تیاری کرو، کل تمہارا حویلی میں آخری دن ہوگا۔ کیا مطلب؟ قندیل کو یقین نہ آیا۔ مطلب تو بالکل صاف ہے، وہ باتھ روم جاتے ہوئے بولا۔ قندیل کا دل بیٹھنے لگا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ کیسی جیت ہے جس نے میری روح تک کو نڈھال کر دیا۔ اس نے سر بیڈ سے ٹکایا تو بے آواز آنسو بہنے لگے۔ زرخان اس کے بہتے آنسو دیکھ کے خوش فہم ہونے لگا۔ قندیل تم رو کیوں رہی ہو؟ قندیل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ماما پاپا سے مل سکوں گی۔ میں کل ہی تمہیں بھیج دیتا، مگر کل مراد کی برتھ ڈے ہے نا، وہ کل انشاءاللہ 4 سال کا ہو جائے گا، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھنے لگی تو زرخان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ قندیل شاید تمہیں اعتبار نہ آئے مگر میں پھر بھی تم سے ساری باتیں کروں گا۔ قندیل یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب خوشگوار واقعے کی بدولت نہیں آئے، مگر یقین جانو میری تمام نفرت اور انتقام میری محبت میں یوں کھو گیا ہے جیسے سمندر میں قطرہ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اس پہ کھل رہا تھا اور وہ خود کو بمشکل سنبھال رہی تھی۔ قندیل کیا محبت کی اس آگ میں یکتا طور پہ جل رہا ہوں یا تم بھی؟ وہ رک گیا۔ تم کچھ تو بولو قندیل، ایک دفعہ کہہ دو کہ میں محبتوں کے سفر میں تنہا نہیں ہوں، صرف ایک بار اقرار کر لو، بولو قندیل۔ اس سے پہلے کہ وہ کمزور لمحے کی گرفت میں آتی وہ چلا اٹھی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، تم محبت کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو صرف اذیت دینا جانتے ہو۔ آئی ہیٹ یو،
I just hate you. وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ زرخان ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سی سکتی رہی، وہ تو ہر کام پہ ہاری تھی اس شخص کے ہاتھوں۔ اس نے نفرت کی تو اسے اذیت سے دوچار کیا، محبت کی تو عمر بھر کی جلن قندیل کا مقدر کر دی۔ یہ کیسی رہائی دے رہے ہو مجھے زرخان؟ میرے دل کو اپنا غلام کر لیا ہے تم نے۔ ہر بار ہی کیوں جیت جاتے ہو تم؟ مگر میں کبھی اقرار نہیں کروں گی کہ میں تم سے آخری بازی بھی ہار چکی ہوں، مگر نام نہاد انا کا یہ غرور میں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ وہ تکیاں بھگونے لگی۔ حویلی میں ہر طرف افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ولی خان، بی بی ماں بالکل خاموش تھے، البتہ زرسانگا نے رو رو کے برا حال کر رکھا تھا اور وہ خود بالکل خاموش تھی۔ قندیل نے ہی شام کو مراد کی سالگرہ کا اہتمام کیا۔ پھپھو اور چچی جان کے گھر سے آ چکے تھے، وہ سب بھی اس کے جانے کا سن کے افسردہ ہو گئے۔ زوار اور شیمل زرخان کے لیے پریشان تھے۔ کیک کٹا، مراد بہت خوش تھا۔ تقریب کے اختتام پر بزرگ حضرات سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماحول سوگوار تھا کہ شیمل نے اس اداسی کو توڑا اور لہک لہک کے گانا شروع کر دیا۔ پھر سب کے پرزور اصرار پر زوار خان نے غزل سنائی۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا حال نظروں سے۔ قندیل کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ قندیل کی نظریں اٹھیں تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی حالت چہرے سے عیاں تھی۔ تعارف روگ ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کے چھوڑنا اچھا۔ چلو ایک بار۔ اب کے قندیل کے بہتے آنسو زرخان سے چھپ نہ سکے، وہ بمشکل انہیں چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the episode 1 of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.